बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। इमाम अहमद बिन हंबल रिवायत करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घर में औरत का ये अमल अपने खावंद या बेटे को मुसीबत और परेशानी का सबब बनता है। लाख कोशिशों के बावजूद घर में खैर व बरकत नहीं रहती। मुसीबतें और परेशानी घर में झगड़े, रोज़मर्रा के कामों में तकलीफ़ दह हैं, दिन ब दिन ज़्यादा हो जाती हैं। ये एक ऐसा अमल है जो औरत जाने अनजाने में कर बैठती है और अपने खावंद या बेटे को मुश्किलात में धकेल देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, कबूलियत अमाल की एक राज है जो मौत के बाद ही खुलेगा। अगर अमाल के कबूल अदम कबूल का मालूम करना इतना आसान होता तो रियाकारों और बिदअत की इतनी कसरत न होती। हाँ, अलबत्ता शरीयत ने कबूलियत अमाल का मेयार और कसूटी बता दी है। अमल करने वाले सहीउल अकीदा हो, अमल ऐन सुन्नत के मुताबिक हो और खलूस पर मुबनी हो और अपने नेक अमाल को बर्बाद करने वाले के गुनाहों से बचता है तो उसे अल्लाह ताला से कबूलियत और फजल की उम्मीद रखनी चाहिए। नेकियां कबूल या मुस्तरद होने की अलामत और हिदायत के अनवान पर इरशाद फरमाया, जिसमें उन्होंने सआदत हज पाने वालों को मद्देनज़र रखते हुए कहा, कायनात की तख्लीक का मकसद अल्लाह की इबादत है और इबादत की कबूलियत के लिए जद्दोजहद ज़रूरी है। चुनांचे अदम ईमान के बाइस काफिर और मुनाफिक का कोई भी अमल आखिरत में फ़ायदा नहीं देगा, अलबत्ता उन्हें दुनिया में पूरा बदला दे दिया जाएगा। अमल की कबूलियत के लिए अखलाक, इत्तिबा, सुन्नत लाजमी अमूर हैं। इखलास का मतलब ये कि नेकी का मकसूद और मतलूब सिर्फ़ रज़ाए इलाही हो, जिसके लिए नीयत बुनियादी किरदार की हामिल है, क्योंकि नीयत की वजह से छोटा अमल भी बड़ा बन जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि तकवा तसलसल के साथ नेकियां, नेकी के लिए दिली रहबत, नेकी पर साबित कदम और इंसानी अज़ा का सही सलामत रहना नेकी कबूल होने की अलामत हैं। अगर इंसान को अब्दियत की हकीकी मार्फत मिल जाए तो उसे अपनी सारी ज़िंदगी की इबादत भी खींच नज़र आए। इसलिए तो अजीम तरीन इबादत के बाद भी इस्तिग़फ़ार सुन्नत नबवी है और मोमिन कभी भी अपनी नेकी पर घमंड नहीं करता बल्कि अल्लाह से कबूलियत का उम्मीदवार रहता है। चुनांचा कबूलियत के लिए दुआ और शुक्रगुज़ारी अपनाता है। शुक्र करने पर अल्लाह की तरफ से कबूलियत का वादा है। दूसरी जानिब शिर्क, रियाकारी, नेकी के ओज़ दुनियावी अलैहिस्सलाम के पाक बात पर फ़ुक़ियत देना और अपनी परसाई पर घमंड, नजूमी के पास जाना, असर की नमाज तर्क करना, हक़ूक़ुल बात तल्फ़ करना, तन्हाई में गुनाह करना, गैर शरई मकसद के लिए कुत्ता पालना, शराब नोशी से नेकियां मिट जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी औरतें हैं जिनकी नमाज उनके मुँह पर मारी जाएगी, क्योंकि वो औरतें नमाज तो पढ़ती हैं जन्नत में जाने के लिए। उनके लिए सिर्फ नमाज पढ़ना काफ़ी नहीं, वो जन्नत तक उन्हें पहुंचा दे, क्योंकि वो ऐसी औरतें जो नमाज खूब पढ़ती हैं, खूब रोज़े रखती हैं, एक रोज़ा नहीं छोड़ती, लेकिन उनकी नमाज का कोई फ़ायदा नहीं और उनकी नमाज को उनको जहन्नम की आग से नहीं बचा सकती, क्योंकि वो अब ऐसी नेकियों के साथ ऐसे गुनाह करती हैं जो उनके गुनाहों उनको जहन्नम में लेकर जाएंगे। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो चीज़ें इस्लाम ने हमको दी हैं, पहली है हक़ूक़ुल्लाह, दूसरा है हक़ूक़ुल अबाद। पहले अल्लाह के हक़, बाद में बंदे के हक़। अल्लाह से आपको तौबा करें तो अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा, क्योंकि वो गफ़ूरुर रहीम है। लेकिन अगर हक़ूक़ुल बाद में से किसी हक़ में पामाली हो गई हो तो हक़ूक़ुल बाद की माफ़ी नहीं। मोहतरम नाज़रीन, अब हम आपको उन औरतों के बारे में बताएंगे जिनकी नमाज या कोई भी नेकी कबूल नहीं होती। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात भी बयान की थी कि जो औरत जवान हो जाए, जब तक सर पर दुपट्टा नहीं है उसकी नमाज नहीं होती। और आपने ये भी फरमाया, जो अपने बालों को नहीं ढाँपती उनकी भी नमाज कबूल नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, अगर कोई औरत मस्जिद में जाती है अत्तर व खुशबू लगाकर, जब तक वो गुस्ल नहीं कर लेती उसकी भी नमाज कबूल नहीं होती। इसलिए फरमाया, ए औरतों की जमात, तुम में से कोई मस्जिद में जाना चाहे तो खुशबू लगाकर ना जाए, जब तक ये गुस्ल नहीं कर लेती ये नमाज या इबादत कबूल नहीं। खावंद की नाफरमानी करने वाली हदीस के अल्फाज हैं कि तीन ऐसे लोग हैं उनकी नमाज कबूल नहीं होती।
تو دور کی بات کانوں سے اوپر بھی نہیں جاتی۔ غلام مالک کی اجازت کے بغیر دوڑ گیا اور وہ جائے تہجد بھی پڑھے، لیکن اس کی کوئی بھی نماز یا عبادت قبول نہیں ہوگی۔ ایسی عورت جو اپنے خاوند کو ناراض کر کے رات گزارتی ہے، اس کی بھی نماز قبول نہیں کی جاتی۔ ایسا انسان جو لوگوں کو نماز تو پڑھاتا ہے لیکن لوگ اس کی امامت پر خوش نہیں، پسند نہیں کرتے، شرط یہ ہے کہ کوئی شرعی سبب ہو، جیسے مزاج کی بات نہ ہو۔ ایسا انسان اگر کسی سبب کی وجہ سے لوگ اسے پسند نہیں کرتے تو ایسے انسان کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کی نہ نماز قبول ہوتی ہے اور نہ کوئی نیکی اوپر چڑھتی ہے۔ نمبر 1، بھاگے ہوئے غلام کی، جب تک کہ اپنے مولا کے پاس نہ آ جائے اور ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دے دے۔ نمبر 2، ایسی عورت جس سے اس کے شوہر ناراض ہو۔ نمبر 3، مست شرابی کی، جب تک شراب کا اثر ختم نہ ہو جائے۔ اس حدیث کے فائدے میں لکھتے ہیں کہ مرد عورت پر نگراں ہے اور عورت اس کے محتاط ہے۔ خدا کے بعد عورت کے لیے شوہر ہی والدین کے حق پر۔ شوہر کا حق غائب ہو گیا۔ اگر مذہب میں تو کسی کو سجدہ تعظیمی کی اجازت ہوتی تو عورت کو ہوتی، وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، عورت کے لیے اس کا شوہر جنت اور جہنم ہے، کیونکہ اس کا حق ادا کر کے جنت پا سکتی ہے، اور جس کا اتنا بڑا حق ہو ورنہ اسے ناراض کیسے کیا جا سکتا ہے۔ پھر خدا جانے رفیق حدیث بتاتا ہے، زندگی بھر کا ساتھی اور معاون بناتا ہو، دنیا میں جس کے بغیر گزارا نہیں، اسے کیسے ناراض رکھا جاتا ہے۔ اس لیے اگر شوہر ناراض ہو جائے تو اس سے راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر دنیا و آخرت میں نقصان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالغہ عورت کی نماز سر ڈھانپے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ اس حدیث میں نماز کے دوران سر ڈھانپنے کا حکم ہے۔ چنانچہ اگر عورت دوران نماز سر نہ ڈھانپے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ عورت کو نماز میں ہاتھ، پاؤں، چہرے کے علاوہ باقی سارا بدن ڈھکنا ضروری ہے، سینہ بند ضروری نہیں۔ ایسی باریک کپڑوں میں جن میں سے بدن اچھلے نماز نہیں ہوتی۔ جو کپڑے ایسے باریک ہوں کہ ان کے اندر سے بدن نظر آئے تو ان سے نماز نہیں ہوتی۔ نماز کے لیے دوپٹہ موٹا استعمال کرنا چاہیے۔ چہرہ، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک، ان 3 اعضاء کے علاوہ نماز میں پورا بدن ڈھکنا عورت کے لیے نماز کے صحیح ہونے کی شرط ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ خواتین کا یہ کہنا ہے کہ جب بندوں سے پردہ نہیں تو خدا سے کیا پردہ، بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تو کپڑے پہننے کے باوجود آدمی چھپ نہیں سکتا، تو کیا پورے کپڑے اتار کر نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جائے؟ پھر بندوں سے پردہ نہ کرنا اور ایک مستقل گناہ ہے۔ جو عورت اس گناہ میں مبتلا ہو، اس کے لیے یہ کیسے جائز ہو گیا کہ وہ نماز بھی ستر نہ جھانکے؟ الغرض عورتوں کا یہ شبہ شیطان نے ان کی نمازی عارت کرنے کے لیے ایجاد کیا ہے۔ نماز کے دوران سر کھل جائے اور 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار سے کھلا رہے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر سر کھلتے ہی فوراً ڈھک لیا تو نماز ہو گئی۔ نفل نماز تو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے، مگر گو بیک پڑھنے کا آدھا ثواب ملے گا، لیکن فرض نماز بیٹھ کر نہیں ہوتی، کیونکہ قیام نماز کا رکن مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، اور وہ یہ نماز کا رکن فوت ہو جائے گا تو نماز نہیں ہوتی۔ لہذا جو عورتیں فرض نماز بغیر معذوری کے بیٹھ کر پڑھتی ہیں، ان کی نماز نہیں ہوتی۔ ہاں، جسم کا صحیح طریقے سے ڈھانکنا ضروری شرط ہے۔ پانچوں تک ہاتھ کھلی ہو تو مضحکہ نہیں، سینے پر اوڑھنی ہونی چاہیے، سجدے میں تو پتہ نیچے آ جائے تو بھی نماز ہو جاتی ہے۔ عورتوں کا جمع ہو کر اس طرح نفل نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا بدترین بدعت ہے۔ متعدد غلیظوں کا منصوبہ ہے جس کی وجہ سے وہ سخت گناہ گار ہیں۔ ان عمل کے وقت ساتھ نام چینج ہو جاتے ہیں لیکن عمل وہی آ رہے ہوں۔ جو یہ نیل پالش یا بہت گندا عمل ہے۔ نیل پالش اور عادی آستین والی عورتوں کی تو انفرادی نماز ہی نہیں ہوتی، بلکہ ان کی اولادوں پر اللہ تعالیٰ پریشانیاں، تنگ دستیاں اور حادثات آ جاتے ہیں۔
گھر میں عورت کا یہ ایک عمل پورے گھر میں بے برکتی، نحوست اور بد اعتمادی اولاد کی زندگی میں نقصان ہے۔ فجر کی نماز تو عورتوں کے اول وقت میں پڑھنا افضل ہے اور دوسری نمازیں مسجد کی جماعت کے بعد پڑھنا افضل ہے۔ جمعہ کی جماعت اور عیدین کی نماز عورتوں کے ذمہ نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت زمانہ چونکہ شرور فساد سے خالی تھا، ادھر عورتوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سیکھنے کی ضرورت تھی، اس لیے عورتوں کو مساجد میں حاضری کی اجازت تھی، اور اس میں یہ قیود تھی کہ باپردہ جائیں۔ اس کے باوجود عورتوں کو ترغیب دی جاتی تھی کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی عورتوں کو مسجد سے نہ روکو، ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کا اپنے کمرے میں نماز پڑھنا اپنے گھر کی چار دیواری میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اس کا پچھلے کمرے میں نماز پڑھنا اگلے کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ مسند احمد بھی حضرت امام حمید سعیدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ تم کو میرے ساتھ نماز پڑھنے محبوب ہے، مگر تمہارا اپنے گھر کے کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور گھر کے صحن میں نماز پڑھنا گھر کے احاطے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور احاطے میں نماز پڑھنا اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا میری مسجد میں میرے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد سن کر اپنے گھر کے لوگوں کو حکم دیا کہ گھر کے سب سے دور اور تاریک کونے میں ان کے لیے نماز کی جگہ بنا دی جائے۔ چنانچہ ان کی ہدایت کے مطابق جگہ بنا دی گئی۔ اس جگہ نماز پڑھا کرتی تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے جا ملی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سعادت کی بات تھی، لیکن بعد میں جب عورتوں نے ان قیود میں کوتاہی شروع کر دی جن کے ساتھ ان کو مساجد میں جانے کی اجازت دی گئی، تو فقہائے امت نے ان کے جانے کو مکروہ قرار دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ارشاد ہے کہ تو نے جو نئی روش اختیار کر لی ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ لیتے تو عورتوں کو مسجد سے روک دیتے، جس طرح بنو اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا کا یہ ارشاد ان کے زمانے کی عورتوں کے بارے میں ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے زمانے کی عورتوں کا کیا حال ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ شریعت نہیں بدلی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو شریعت کو بدلنے کا اختیار نہیں، لیکن جن کو یہود و شرط کو ملحوظ رکھتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مساجد میں جانے کی اجازت دی، جب عورتوں نے ان قیود و شرط کو ملحوظ نہیں رکھا تو اجازت بھی باقی نہیں رہے گی۔ اس بنا پر فقہائے امت نے جو در حقیقت حکم ہے، عورتوں کے مساجد میں حاضری کو مکروہ قرار دیا، گویا یہ چیز اپنی اصل کے اعتبار سے جائز ہے مگر عارضی کی وجہ سے ممنوع ہو گئی ہے، اور اس کی مثال ایسی ہے کہ وبا کے زمانے میں کوئی طبیب و امرود کھانے سے منع کر دے۔ اب اس کی یہ معنی نہیں کہ اس نے شریعت کی حلال و حرام کو تبدیل کر دیا، بلکہ یہ مطلب ہے کہ ایک چیز جائز و حلال ہے، وہ ایک خاص موسم اور ماحول کے لحاظ سے مضر صحت ہے، اس لیے اس سے منع کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں اور بچوں کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔ بہت بہت شکریہ آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور اللہ کے 100 ناموں میں سے ایک اللہ کا نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ۔